बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रज़ा डार का चेहरा, इसहाक डार के नवासे रज़ा डार का चेहरा आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है रज़ा डार। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में मजीद बात करेंगे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस पर DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, एक बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। रेहान तारिक नौजवान सहाफ़ी, उनकी पेशी पर क्या हुआ, इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में मुतनाज़े बिल, उसके हवाले से अब हमारे सामने सूरत हाल क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यहां इस चैनल पर जहां आप मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट का बटन भी दबाइए और ज़रूर हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। रज़ा डार का चेहरा मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको दिखाऊंगा, इतनी परमिशन मुझे दीजिए। सबसे पहले DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। उन्होंने बताया कि तीन ऑपरेशंस में बलूचिस्तान में 42 शहादतें हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के कानून नाफिज करने वाले इदारों के 42 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। 54 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल किए गए हैं। DGSPR ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जितना बड़ा इशू है उस पर इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उन्होंने ये भी बताया कि फितनतुल खवारिज के हिमायत याफ्ता, उनके सरपरस्ती में चलने वाले ये दहशतगर्द, इनको ठिकाने लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन बलूचिस्तान तरक्की करेगा, इसके लिए काम किया जाएगा। DGSPR साहब ने ये तमाम बातें की और बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एक तो ये सूरत हाल है कि जिसमें हम बलूचिस्तान के हालात में देख रहे हैं, हमले भी हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए गए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और उनको जहन्नुम हासिल किया गया है। और इसके अलावा हम जो बलूचिस्तान के हालात हैं उनके हवाले से बलूचिस्तान के हुक्मरानों से, सियासतदानों से, तज्जियाकारों से, मकामी सहाफ़ियों से ये सुनते हैं कि रेट ऑफ स्टेट जिसे बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं, उसका इशू है, वो नहीं है कायम, अभी सीरियस इशू है, उसको कायम करना है। उसको कायम करने के लिए ही ये शहादतें हो रही हैं, जाहिर है। लेकिन एक चीज़ और, दो चीज़ें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है। पहली चीज़ ये कि जब हम ये तमाम बातें बताते हो, दावा करते हैं ना कि एक ऐसे चौकी मार हैं, चप्पे चप्पे पर हमारी रिट है, तो वो दावे फिर इस तमाम तर सूरत हाल में हमें ज़रा नीचे नज़र आते हैं। मैं खोखले तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रा नीचे नज़र आते हैं, क्योंकि जहाँ शहादतें दी जा रही हों वहाँ ऐसी बात की नहीं जा सकती। लेकिन बहरहाल वो दावे फिर हमें नीचे नज़र आते हैं। दूसरा, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर और बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी खलील साहब क्या बता रहे हैं। DGSPR साहब ज़रा ये भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी देखिए कि वो क्या बता रहे हैं कि हालात हैं क्या। कोयटा से कोई 40 से 50 किलोमीटर दूर जरदालू का इलाका है, जहाँ पे एक मांगी डैम बन रहा है। ये कई सालों से ज़ेर तामीर है और यहाँ पे कई बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी इस डैम की हिफाजत पे मामूर एक चौकी थी, जहाँ पे जो है तकरीबन 200 से 250 शिदत पसंदों ने जो है हमला किया और सारे तकरीबन 4-5 घंटे तक जो है ये लड़ाई जारी रही, जिसके बाद जो पुलिस एहलकार थे, जिनकी तादाद 35 के करीब थी, ये इनका असला, इनकी गोलियां खत्म हो गई और जिसके बाद जो है इन शिदत पसंदों ने इनको घेर लिया और उसके बाद इनको अपने साथ पहाड़ों में ले गए। अब इसके बाद आ जाइए रज़ा डार का चेहरा, इस वीडियो में आपको दिखाने की बात। देखिए, मैं अभी आपको वो चेहरा दिखा देता हूं और मैं बताऊंगा कि ये रज़ा डार है। आज रज़ा डार को पेश किया गया, उसके साथ दीगर लोगों को पेश किया गया, जिनको 3 तारीख को पेश किया गया था, 8 को अदालत में रिमांड खत्म होने पर पेश किया जाना था, पेश कर दिया गया। वो दोबारा बातें नहीं दोहराते कि पूरी सहूलतकारी हासिल थी पेश करते वक्त। उसके साथ मजीद क्या हुआ है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदालत को बताया गया कि इन 5 दिनों में DNA हुआ है, फिंगरप्रिंट्स हुए हैं और गाड़ी रिकवर करनी है,
لیپ ٹاپ ریکور کرنا ہے, کچھ اور چیزیں ریکور کرنی ہے, رقم ریکور کرنی ہے. یہ عدالت کو بتایا گیا. ان 5 دنوں میں فنگر پرنٹس اور ڈی این اے ہونا, یہ تو انف ڈیولپمنٹ نہیں ہے, انف پروگریس نہیں ہے. تو یہ اس کیس کی رفتار ہے. یہ میری تفتیش کرنے والے دوستوں سے بات ہوئی, پولیس میں دوست ہوتے ہیں ان سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے آگے جانا چاہیے تھا, لیکن ہائی پروفائل معاملہ ہے, پولیس پر پریشر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر پولیس پر ایکچولی کوئی پریشر نہ ڈال رہا ہو, اس کیس میں تو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے, نہ ڈال رہا ہو, تب بھی پولیس پر پریشر ہوتا ہے کہ بڑے گھر کا لڑکا ہے. تو ایک پریشر خود لیا ہوا پریشر ہوتا ہے. دوسرا, میں یہ تصویر جو آپ کو رضا ڈار کی دکھانے جا رہا ہوں, یہ چہرہ دکھانے جا رہا ہوں, یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ میٹر سب جوڈس ہے. نہیں دکھاتے تو میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو؟ دیکھیے ہمارے صحافیوں نے کیا کیا. ہمارے صحافیوں نے ان لڑکیوں کی تصویریں, پاکستان میں نہیں ہوتا, دنیا بھر میں نہیں ہوتا, بلر کر دیے جاتے ہیں چہرے, شناخت نہیں دکھائی جاتی, کئی جگہوں پر تو نام نہیں بتایا جاتا, باقاعدہ اے, مس ایس, مس ایف, اس طرح سے بتایا جاتا ہے. آ لیڈی نام تک نہیں لیا جاتا ہمارے ہاں صحافیوں نے. اور ان میں سے کئی صحافی نون لیگ کے بڑے حامی صحافی, نہ صرف یہ کہ وہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ پوسٹ کی, اپنی ویڈیوز میں چلائیں تصویریں ان لڑکیوں کی, اور یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیسے چلا سکتے ہو. ایک کام یہ ہوا, یہ کچھ صحافیوں نے کیا. دوسرا, کچھ صحافیوں نے کام کیا کہ نہیں جناب, رضا ڈار جو ہے وہ وکٹم ہے, رضا ڈار مجرم ملزم نہیں ہے. ایک پھر اس کے ساتھ ایک اور کام کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار پہ کیسے الزام آ سکتا ہے. پھر یہ کام کیا گیا کہ علی ڈار صاحب, خدا نہ خواستہ علی ڈار صاحب کیسے باس ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے علی ڈار صاحب باس. ایک چیز تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ کل ہمارے ایک دوست عمران شفقت صاحب, میں حیران تھا کہ عمران شفقت صاحب بڑے ذمہ دار صحافی ہیں, لیکن انہوں نے, ان کے سورس نے شاید ان کو غلط انفارمیشن دی, اور انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا جی کہ خدا نہ خواستہ جی جو باس کا بندہ ہے, باس تھا جی ایف آئی آر کے اندر مینشن, وہ جی علی ڈار صاحب ہے. خدا نہ خواستہ اور وہ علی ڈار صاحب جو ہیں جی, ان کی جو امیجز ہیں سیف سٹی کے, وہ چھپا دیے گئے ہیں. اور انہوں نے الزام, جو ان کے سورس نے ان کو انفارمیشن دی کہ وہ انہوں نے الزام لگایا ہے جناب فیصل کامران صاحب پہ, جو کہ ڈی اے جی آپریشن لاہور ہے. تو لڑکا رضا ڈار ہے, اس کے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. اسحاق ڈار جو ہے وہ بہت ہی باعزت آدمی ہے, اور بے انتہا باعزت آدمی ہے, اور انہوں نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لیے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, بلکہ 3 مرتبہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا صاحب نے, اور اکانومی کے یہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور سفارتکاری میں بھی انہوں نے جتنا کمال کیا وہ پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا موقف ہے ان کے. پر دیکھیں نا, کچھ ہیں پیشہ ور مجرم, مطلب کسی پر 4 کے کیس ہیں, 6 ڈکیتی کے کیس ہیں, 6 قتل کے کیس ہیں, 8 قتل کے کیس ہیں, اس نے 12 قتل کیے ہیں, وہ ہر بار عدالت سے بچ جاتا ہے. اس کو اور ان بچوں کو آپ برابر سمجھتے ہیں. ہاں جی, میں بالکل تمام ملزمان قانون کی نظر میں برابر ہیں. یہ ہمارے صحافیوں نے کام کیا. اچھا, یہ کام بھی ایک طرف ہو گئے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ایک اور کام کیا, اور یہ اس میں سوشل میڈیا صارفین بھی تھے, 1-2 صحافی بھی تھے. انہوں نے کہا یہ عورتیں, ان کو کوئی, اور تصویریں لگا کے ان کو دیکھو, ان کی باڈی شیمنگ کرتے ہوئے کہا گیا ان کو کوئی ریپ کرے گا. یہ باتیں کر کے کہا گیا کہ ان کو کون کرے گا. مطلب گھٹیا پن کی, لچر پن کی, کمینے پن کی انتہا ہے. یہ جو تمام حرکتیں ہوئی ہیں نا, اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رضا ڈار کا چہرہ کون سا ہے. اب دیکھ لیجئے, یہ آج کا آرڈر آف دا ڈے ہے. جب ان کو پیش کیا گیا, مزید 5 دن کی ریمانڈ میں توسیع ہو گئی. یہ تصویر اس آرڈر آف دا ڈے پر جج صاحب نے لگائی ہے, اور یہ اس کے بعد جاری کیا گیا ہے. ان تصویروں میں جو آپ کو بغیر چشمے والا ذرا کم عمر کا نوجوان نظر آ رہا ہے, یہ نوجوان ہے رضا ڈار. یہ نوجوان میرے سورس کے مطابق رضا ڈار ہے. اب اگر شریفوں کو, ڈاروں کو اس پر پیکا یا پیکا لگانا ہے تو لگائیے, لیکن پھر ان پر بھی پیکا یا پیکا یہ ریاست لگائے, شہباز شریف حکومت لگائے, مریم نواز حکومت لگائے, NCCIA لگائے, کہ جنہوں نے ان خواتین کی تصویریں چلائیں, باڈی شیمنگ کی, ان پر بھی. تو یہ ہمارے ہاں بات بات پہ پولیس خود دیتی ہے کہ یہ والا بندہ, دائرے لگا کے سلاخوں کے پیچھے سے تصویریں دیتی ہے پولیس. یہاں ان لوگوں کا چہرہ
یہ میک شور کیا گیا کہ چھپا ہوا ہو. جب لے کر آئے ہیں تو پی کیپ, ماسک, چشمہ, یوں جھکے ہوئے سر اور ہٹو صحافیوں کو پیچھے. یہ کام کیا گیا ان لوگوں کے لیے, اور پھر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایکسس صحافیوں کو نہ دیا جائے. تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ہے رضا ڈار کا چہرہ. تو اب شریفوں کو, جنہوں نے آج پھر پریس کانفرنس کر دی کہ جی یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوا ہے. آپ لوگ اتنی سی بات پر پریس کانفرنس کرتے ہیں, اتنی سی بات پر, اور 3 سے 4 لوگ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ آج ایک کی گئی ہے, ورنہ یہ 7 پریس کانفرنس سے کرتے ہیں. عظمہ بخاری الگ, مریم اورنگزیب الگ, شرجیل انعام میمن الگ, طلال چودھری الگ, عطا تارڑ الگ, پھر اس کے بعد اختیار ولی الگ, پھر اس کے بعد 2-4 لوگ اور آ جاتے ہیں, سب مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہمیں تو یہ جملہ یاد ہے کہ عمران خان اپنے بچوں کی, نانی کی, سہیلی کی کرپشن کا جواب دے. نون لیگ کے مرحوم مشاہد اللہ کا یہ جملہ یاد ہے ہمیں, عمران خان اپنے بچوں کی, نانی کی, سہیلی کی کرپشن کا جواب دے. یہاں صحافی قسمیں کھانے کہ ڈار صاحب نے کیا کیا ہے. ڈار صاحب تو بے گناہ ہیں, ڈار صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے, دفتر خارجہ استعمال ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, اور اسلام آباد کی تصویر کی بات بھی یاد رکھیے گا. نکلے گا اسلام آباد کی تصویر کا معاملہ بھی نکلے گا, DHA سے, لاہور سے بھی تصویر نکلے گی, اور صحیح وقت آنے پہ آ جائے گی. مریم نواز شریف نے کہا تھا ویڈیوز دفن نہیں ہوتی, تصویریں بھی دفن نہیں ہوتی. یہ بھی CCTV کیمروں سے ویڈیوز بنتی ہیں, دفن نہیں ہوتی, تو نکلیں گی. یہ ویڈیو الیکشن تک جائے گی, دفن نہیں ہوگی. تو یہ بھی ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو بل ہے, اس بل میں جہاں یہ تھا نا کہ جی یہ والی پریولیج ڈال دو, یہ والی بھی پریولیج ڈال دو, یہ بھی پریولیج ڈال دو, اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے بتانا شروع کیا کہ یہ تو پہلے کا ہے, ہم نے تو کوئی پریولیجز نئی منظور نہیں کی, اور پھر کچا چٹھا کھلنا شروع ہوا کہ کی ہیں منظور. تو اس لیے اب سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو روک رہے ہیں, اور اس بل کو ہم جو ہے اس میں سے متنازع ترین چیزیں واپس لیں گے. یہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں. پبلک کا پریشر, پھر اس کے بعد پریشر سوشل میڈیا کا, پھر نون لیگ والوں نے تو کمال کر دیا. آج جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ کے اپنے لوگ بیٹھ کر ہر چیز پر یس کر رہے تھے, اور یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, گورنر خیبر پختونخوا, ان کے بھائی احمد کنڈی صاحب, وہ قرارداد لاتے ہیں, اور پھر وہی لوگ ملا کے تنقید کر رہے ہیں کیسے لوگ ہیں یہ. لیکن آپ کو یہ ملیں گے پیپلز پارٹی میں بھی, نون لیگ میں بھی, PTI میں بھی لوگ ملیں گے کہ جب ارکان کی تنخواہ بڑھانے کی بات ہوگی, مراد بڑھانے کی بات ہوگی, ان کو استثناء دینے کی بات ہوگی, ان کے کسی ٹیکس کا خاتمہ ہوگا, تو یہ سب ایک ہو جائیں گے. ورنہ یہ ایک دوسرے کو غدار قرار دیں گے, یہ غدار قرار دیں گے ایک دوسرے کو. لیکن جہاں مفادات کے تحفظ کا معاملہ ہوگا, یہ سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں. جاتے جاتے مجھے آپ کے سامنے آخر میں ایک ویڈیو رکھنی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, دکھائی تھی ویڈیو, کہ پنجاب پولیس کے ایک مجھ سے بھی بھاری بھرکم موٹے سے پولیس والے صاحب جو ہیں, وہ ایک بابا جی کو اٹھا رہے تھے, اور بہت ہی ڈرامہ نظر آ رہا تھا اس ویڈیو میں. اس کے بعد بابا جی ان سے زیادہ تیز جا کے گاڑی میں بیٹھے تھے, بابا جی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے تھے. اب کیا ہوا ہے آپ دیکھیے کہ پنجاب پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں سڑک پہ. میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں. 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے پولیس والے اچانک نکل کے آتے ہیں, ایک بائک پہ موجود 2 ڈاکوؤں کو پکڑ لیتے ہیں, اور وہ ڈاکو بھی ایسے فرما بردار اچھے بچے کہ وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک کو پکڑ کے رکھتے ہیں, دوسرا بھاگ جاتا ہے, اس کو بھی پکڑ کے لے آتے ہیں. آپ کی 2 موبائلز کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ لوگ ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے چھلانگیں مار رہے ہیں. وہ بائک پر ہیں, تو آپ کی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس, کیا ڈرامے کر رہے ہیں, پہلے سے کیمرے تیار, اور پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ تھانوں کے باہر کھڑے ہو کے, اپنے مراکز کے باہر کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں, کچے کے ڈاکو, پکے کے ڈاکو. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل چھیپا صاحب والے کام کر رہے ہیں. میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ چھیپا صاحب کو خدمت کا کام جاری رکھنے کی توفیق دے, ایسی ویڈیوز سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری پولیس کو بھی ایسی ویڈیو سے بچائے. نہ جانے کون سے ویڈیو باز حکمران آ گئے کہ اس کے بعد سب کو ویڈیو کی, ٹک ٹاک کی, اس طرح کے جھوٹ کی لت لگ گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.